अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अब से कुछ देर पहले DGISPR का इंतहाई अहम बयान सामने आया है, जिसमें यह कहा गया कि पेशावर के कोर कमांडर के हवाले से कुछ सियासतदानों के हालिया बयानात जो हैं वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं। ISPR के मुताबिक ऐसे बयानात जो फ़ौज है और उसकी क़यादत है उसके मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए सीनियर जो कौमी सियासी क़यादत है उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। जबकि दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में इसी दौरान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये कहा कि मुल्क में जारी जो इलेक्शन के हवाले से उनसे जो सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी फ़ौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक़ नहीं, इंतखाबात कब होने हैं ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ सियासी क़यादत का है, जो आपस में बैठ कर ये फ़ैसले कर सकते हैं। फ़ौज का इसमें कोई अमल दखल नहीं, किरदार नहीं, क्योंकि बार बार एक बात की जा रही है कि जल्द इंतखाबात कराए जाएँ, खुसूसन PTI की क़यादत की जानिब से, और फ़ौज से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप उसमें किरदार अदा करें। दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में तहरीक इंसाफ की मुबैना साजिश की बयानी के बाद अब पीपल्स पार्टी की तरफ से मार्शल लॉ की मुबैना धमकी का जो है वो एक ट्विस्ट आ चुका है। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंकशाफ किया कि अदम एतमाद से एक रात पहले उन्हें तहरीक इंसाफ के एक अहम वज़ीर की जानिब से फौरी इलेक्शन पर उन्हें या फिर मार्शल लॉ की धमकी भिजवाई गई। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। आज भी इमरान खान साहब और PTI का यही स्ट्रैटेजी है। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम जो है इंतहाई संगीन है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान सदर पाकिस्तान उसके अलावा साबिक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर 3 अप्रैल से आज तक उन्होंने जो आइन पर उनके बकौल हमले किए हैं, पामाल किया है, उस पर एक कमीशन बनाया जाए ताकि जायज़ा लिया जाए कि कौन कौन आइन की खिलाफ वर्जी में शामिल था। तहरीक इंसाफ ने बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम और कमीशन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी जानिब आइंदा जल्द जो इंतखाबात के हवाले से मुल्क में इस वक्त एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, बहस व मुबाहिसा हो रहा है। एक तरफ हुक्मरान जमात नून लीग है जिसके अंदर अभी तक इंतखाबात के हवाले से एक राय नज़र नहीं आ रही। कल ख्वाजा आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतखाबी इस्लाहात के बाद इंतखाबात के हवाले से वजाहत हुई। आज फिर मरियम नवाज का जल्द इंतखाबात की बात करना सिर्फ नून लीग ही नहीं, मखलूत हुकूमत के अंदर आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से कुछ हमें लग रहा है कि इत्तेफाक राय नहीं कायम हो पा रहा। ये जो चूरन अब वो बेचेगा महंगाई का, वो नहीं, अपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को कि 4 साल की इसकी कारकर्दगी क्या है। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। हुकूमती बेंचेस में इस कन्फ्यूजन के दौरान आज ऐवान सदर से एक पेशरफ सामने आई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत गिराने की गैर मुल्की मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का खत लिखा गया है, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने तहरीर किया है कि गैर मुल्की साजिश की तहकीकात और समाअत के लिए जुडिशल कमीशन की सरबराही जो है वो तरजीहन चीफ जस्टिस खुद करें। सदर मुमलिकत के मुताबिक मुल्क को सियासी और माशी बहरान से बचाने और सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। इसके अलावा हमें पीपल्स पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप ज्वाइन करेगी, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो DGISPR की आज जो प्रेस रिलीज आई कल एक जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई, फिर मरियम नवाज साहिबा की भी कुछ स्टेटमेंट है, खुसूसन जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनके हवाले से, और बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के जलसों में जो कुछ हुआ, तकरीरें इमरान खान साहब ने की या उनका सोशल मीडिया विंग जिस तरह इदारे को सियासत में लाने की कोशिश कर रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, उन पर जो जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, सर ये किस तरफ ये मामला जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि चाहे आप हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो,
اب اداروں سے متعلق اس قسم کی گفتگو ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریڈ لائن اپنے لیے کھینچ دیا ہے، ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، آپ لوگ ہمیں مزید سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ جی بادل، بہت شکریہ جی، اور یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ بلا شبہ جو کچھ ادارے ہیں جن کو سیاست سے بالکل دور رکھا گیا ہے آئین اور قانون میں بھی، اور رواجن بھی ہیں، دور رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی احتیاط برتنی چاہیے سیاستدانوں کو کہ بلا وجہ جو ہے عدلیہ پہ یا سیاسی اداروں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور وائس ورثہ بھی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سیاست میں بھی تھوڑی سی احتیاط بھی برتنی چاہیے اور زبان بھی استعمال کرنی چاہیے۔ جو آج کے بیان کے حوالے سے آپ نے کہا، اس میں آپ کو بھی پتہ ہے، یہ تو کسی سے بھی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں عسکری ادارے کی سیاست میں مداخلت کہہ لیں یا اس میں شراکت کہہ لیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں رہی، اور ماضی قریب میں بھی یہ بہت زیادہ شروع ہوگا رہا، اور کچھ بات اس کی حد تک درست بھی تھی کہ ظاہر ہے چیزیں جس طرح سے ہو رہی تھی اس میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ پچھلی حکومت کو عسکری اداروں کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہے اور کچھ حد تک سیاست میں عملداری بھی تھی۔ اب یہ امپریشن ڈائل کرتے کرتے کچھ وقت لگے گا، ظاہر ہے یہ ریموٹ کنٹرول سے یا میکینیکل مینر سے تو نہیں ختم ہوگا، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے اور بہت مثبت سوچ ہے عسکری ادارے کے پارٹ کے اوپر کہ انہوں نے بالکل یہ پوائنٹ بلینک کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ہم ایک پروفیشنل ادارہ ہیں جس کا کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور دفاع پاکستان کے ہم داعی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب ہمیں بھی اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان کی میچور پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیمانڈ رہی ہے، چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے ہو، چاہے وہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی موومنٹس میں ہو، وہ MRD کی تحریکوں میں ہو، وہ مارکیٹ اس میں ہو، کہ عسکری ادارے کو سیاست سے دور بھی رہنا چاہیے اور سیاسی معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت اچھی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں دس از ہائی ٹائم فار آل آف اس، فار آل پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ٹوڈیز اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ کولیشن، کہ وہ اس کا خیر مقدم کریں اور یہ میک شور کرے کہ ان اداروں کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ ٹھیک، چلیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تارڑ صاحب یہ بتائے گا کہ آج بلاول صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو کچھ کہا کہ جی ایک سابقہ حکومتی PTI کے ایک وزیر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ فوری الیکشن ورنہ مارشل لاء لگ جائے گا، اور انہوں نے اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ کیا آپ کو اس دھمکی کے بارے میں کچھ پیپلز پارٹی نے کہا ہے، اور کیا کوئی کارروائی وغیرہ، کوئی تحقیقات اس کی ہوں گی؟ عادل، میں تو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں اور وہ بھی کرمنل سائڈ پریکٹیشنر رہا ہوں۔ میں تو جب تک کسی بات کا خود گواہ نہ ہوں یا اس متعلقہ شخص سے میری گفتگو نہ ہوئی ہو، میں کمنٹ کرنے سے اجتناب کرتا ہوں۔ ویسے میری بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں رائے ہے کہ وہ بڑے میچور پولیٹیشین ہیں اور وہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ قیاس کرنا کہ یہ بات ہوئی نہیں اور انہوں نے کر دی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اتنی سنجیدہ بات اگر انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے تو ضرور ان کی بات کو وزن دینا چاہیے، اور وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ جائز معلوم ہوتا ہے اگر اس طرح کی بات۔ ٹھیک ہے، اچھا تارڑ صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کو پامال کرنے پر ایک کمیشن پارلیمانی بنے، جس میں جو صدر مملکت نے کیا ان کے بقول، یا سابق وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر اور گورنر پنجاب نے، اس پر کیا حکومت غور کرے گی کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنے کہ ان کے بقول جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے کہ وہ سامنے آ جائے کہ کس نے کیا اور کیسے کیا؟ عادل، اگر تو ہم اس ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی مداخلتیں نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی چلے، اور جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ دیگر ادارے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کو کیا کہتے ہیں کمزور کرنے کے لیے کبھی بھی انٹرفیئرنس نہ کرے، تو میرے خیال میں یہ بات اب ہمیں کھل کے کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اور وہ لوگ جو اس نظام کو کمزور کرنے کے لیے یا آئین پاکستان کی بالادستی
اور قانون کی حکمرانی پہ اپنی ذاتی پسند ناپسند یا اپنے سیاسی دوستوں کو یا آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کرتے ہیں اور وہ بھی دیکھ کرتے ہیں. میرا خیال ہے سر ہائی ٹائم کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پارلیمان کو ایک بڑی آواز اٹھانی چاہیے. اور اس کے لیے آپ کے پاس قانون کے اندر بھی میکینزم موجود ہے, آئین میں بھی میکینزم موجود ہے. یہ آپشن ضرور رہنی چاہیے ورنہ کی سلسلے جاری رہے گی. میں 1 منٹ بات کروں گا کہ جو پنجاب میں ہوا تو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا اور پھر ان کے سیکشن کے بعد جس بے دردی کے ساتھ 22 کروڑ عوام کی منتخب کردہ قومی اسمبلی کو جس صورت اور تیزی سے تحلیل کر دیا گیا, اور جو پنجاب میں گورنر پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے بارہا رمایتوں کے باوجود انہوں نے اپنی ہٹ گرمی جاری رکھی اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہیں دیا اور پھر عہدے سے چلتے رہنے کا عندیہ دے دیا. یہ ساری باتیں ہیں میرے خیال میں اس پہ اب ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے اور اس سے بالکل پارلیمان کا ایک رول ہے اسے وہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جلد انتخابات کے حوالے سے کل میں ایک ٹاک شو میں آپ کا وہ دیکھ رہا تھا, انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا, کیا یہ ریفارمز جو نیب لاز ہیں یا الیکٹورل ریفارمز ہیں یہ سارے اس میں تو 7-8 مہینے لگ جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ اکتوبر نومبر سے پہلے تو انتخابات پاسبل ہی نہیں ہیں اگر آپ چاہتے بھی ہیں تو. دیکھیے عادل, آپ ابھی انٹرو میں مینشن کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی کہا, خواجہ آصف صاحب نے, محترم مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا, اسحاق ڈار صاحب نے, وہ یہ نہیں کہتے کہ کل اراؤنڈ دا کارنر پرسوں الیکشن کرا لیں یا ابھی تحلیل کریں گے اور 2 ماہ بعد, یہ ممکن نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا موقف دیا تھا جب سپریم کورٹ میں لارجر بینچ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تحریک اعتماد کے حوالے سے, اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا. انہوں نے 5 ممبر بینچ کے سامنے کہا, اور یہ بات ہے 7 اپریل کی, کہ ہمیں کم از کم 7 سے 8 ماہ چاہیے. الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انتخابات کرائے. ریزن دیر بھی کہ ظاہر ہے اگر وقت سے پہلے انتخابات ہونے ہیں تو اس میں اور بہت سے مراحل جو ہے وہ درپیش ہے. الیکٹورل ریفارمز بھی عام شبکے میں نہیں ہوں گے. ہماری ابھی بھی خواہش ہے کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں, ساروں کی آرا رہے اور وہ کام نہ کرے جو تحریک انصاف نے کیا کہ کمیٹی بنائی, کمیٹی سے بائی پاس کر دیا بل کو, قومی اسمبلی میں 50 بلوں میں ڈال کے الیکشن ریفارم کا بل 3.5 منٹ پہ منظور کرایا. جب سینٹ سے نہیں منظور ہو سکا اور اس کی کمیٹی نے ریجیکٹ کیا تو جوائنٹ سیشن میں جو ماحول تھا اور جس طرح سے اسے منظور کرایا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. الیکشن لاز بڑے سینسٹیو لاز ہیں, ان کی وجہ سے پارلیمان مارزے میں آتی ہے. سارا جمہوری نظام ان پہ کھڑا ہے. ہمیں تھوڑی پولیٹیکل میچورٹی دکھانی چاہیے اور اس پہ مشاورت سے, کنسنسس کے ساتھ, موافقت کے ساتھ اس کو تبدیل کرنا ہے, اور اس کے لیے 2-3 ماہ کا ٹائم درکار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا تو طاہر صاحب آخر میں جاتے ہوئے, آج عارف الوی صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو, اور انہوں نے یہ تجویز بھی دیا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں. کیا آپ اس کے حق میں ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو سو کالڈ عالمی سازش تھی, امریکی سازش تھی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ دیکھیے اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے فلور آف دا ہاؤس سے دکھا, انہوں نے بعد میں خود بھی یہ اندیشہ دیا کہ بالکل ہم کمیشن آف انکوائریز کے تحت بھی کمیشن بنا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ریسٹرینٹ جو کیا کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے تھے, ہم بھی چاہتے کہ کسی بہت غیر متنازع اور غیر جانبدار شخصیت سے جس کا بھی انتخاب کیا جائے اس پہ کیچڑ اچھالا جائے, اور جو کہ ہماری روایت رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایون جوڈیشل کمیشن کو بھی نہیں مانا گیا جب 2013 کے انتخابات کے بعد سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہ آپ کمیشن بنائیں, اور بہت اچھی صورت سے حامل جناب ناصر الملک صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے تشکیل دیا, وہ سنا سارا فریقین کو, اور اس کے بعد ایک رپورٹ جاری کی. تو اس رپورٹ کے ساتھ ہم نے کیا کیا, میرے خیال میں دونوں اطراف جو ہیں وہ یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن چاہے جوڈیشل ہو, چاہے کوازی جوڈیشل ہو, چاہے وہ کمیشن آف انکوائریز کے تحت بنے, ہمیں اب تھوڑی سی سنجیدگی دکھانا پڑے گی. ہمیں پہلے یہ بات طے کرنا ہے کہ بنتا ہے اور وہ غیر جانبدار اور غیر متنازع شخص یا اشخاص سے ہوتا ہے, تو کیا جس
بھی طریق کے خلاف رپورٹ آئی وہ اسے مانے گا، خوش دلی سے مانے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ حل ہو گیا، کمیشن کی کانسٹیٹیوشن پہ کوئی ایشو نہیں رہے گا. عدلیہ بھی اس کی یہ پہلو صحیح کرتی ہے. انہوں نے جو اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ڈسچارج کرتے ہوئے جو فیصلے دیے ماضی قریب پہ، جو تنقید اور جو گفتگو اور جس طرح کی ترغیب کی جا رہی ہے، وہ کیوں اس معاملے میں اٹھتے ہیں جو کہ پولیٹیکل کوسچن ہے. اعظم نذیر طارق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق چیئرمین سینیٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر حسین بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سابق چیئرمین سینیٹ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ. آج ڈی جی ایس پی آر نے کچھ انٹرویوز بھی دیے، ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ جی جو کور کمانڈر پشاور ہیں، جو ان کے بارے میں چند جلسوں میں یا پریس کانفرنسز میں بات کی گئی، اب مزید سیاستدانوں کو جو ہے وہ نہ گھسیٹا جائے، فوج کو نہ گھسیٹا جائے. سیاستدانوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اب کل زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کے بعد اسی قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. تو یہ تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، لیکن اب تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے سب کو پتہ ہے جس وجہ سے آئی ہے. تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے سر اس پہ؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا کہ جو اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کے فنکشنز اور ان کی آبلیگیشن وہ سارے کانسٹیٹیوشن میں اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیٹ آرگنز جتنی بھی ان کے پاس اختیارات آئین دیتا ہے اسے ٹرانسگریس نہیں کرنا چاہیے. اور زرداری صاحب نے کہا کہ اگر فوج پالیٹکس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتی تو ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں. تو آج جو ان کی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، آبویسلی وہ بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پالیٹکس میں نہ انوالو کیا جائے یا ہمارا ذکر اس حد تک نہ کیا جائے. بخاری صاحب قطع کلامی کی معافی، وہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی کور کمانڈر پشاور کا جب ذکر آیا کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، میرے خیال میں کہ اس تناظر میں یہ شاید پریس ریلیز آئی ہے. دیکھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کنٹروورسی عمران خان نے سٹارٹ کی. جو آرمی چیف نے جب نیا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ دی اور انہوں نے جو اپنی ریکمنڈیشنز دی تو اس پہ عمران خان نے ڈس ایگری کیا. اور ڈس ایگری کرنے کے بعد ابھی جو حالیہ اسٹیٹمنٹس آئیں اس کی کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ افغان ایشو تھا، تو کبھی کہتے ہیں میرے علم میں تھا کہ میرے خلاف کانسپریسی اور میں یہ نہیں چاہ رہا تھا. تو وہ انوالومنٹ تو عمران خان نے کی، انہوں نے انوالو کیا جو موجودہ کور کمانڈر ہے، اور اس کنٹیکسٹ میں کلیریفیکیشن دی زرداری صاحب نے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کی جو سیکورٹی ایشوز ہیں جتنا بہتر وہ سمجھ سکتے ہیں اور جو مؤثر اقدامات وہ اٹھا سکتے ہیں تو اور نہیں کر سکتا. جس ریجن میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی دیکھ لیں اور ویسٹرن بارڈر بھی دیکھ لیں اس پہ، اور جو جس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں فوج والے، نوجوان شہید ہو رہے ہیں. کئی جنازوں میں گیا جو 22 سال 18 سال 24 سال کے نوجوان لیفٹیننٹس کیپٹنس جو اپنے دکھ اور درد دیکھ کے اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو، تو بڑی قربانی ہے فوج کی سمجھو ان حالات میں بھی. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، آج وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بیان دیا کہ انہیں پی ٹی آئی کے ایک منسٹر کے ذریعے دھمکی دی گئی کہ فوری انتخابات کروائیں ورنہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. یہ بہت بڑا الزام انہوں نے لگا دیا. تو اس سے کیا آپ واقف ہیں کہ کوئی واقعی یہ آیا اور اس کی کیا آپ تحقیقات کروائیں گے؟ اب تو گورنمنٹ آپ کی ہی ہے. اس کے لیے تو انہوں نے اسپیکر سے ریکویسٹ کی کہ کمیشن بنایا جائے کہ جو ہے وہ صورتحال 3 اپریل سے لے کے 10 اپریل تک رہی، اور جس طرح ڈیفائی کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو اور کورٹس کے آرڈرز کو. عمران خان نے خود آرمی چیف کو بلا کے کہا، اور آرمی چیف آن ریکارڈ کہ انہوں نے 3 آپشنز دی
کہ جی ان 3 آپشن پہ جا کے آپ اپوزیشن سے بات کریں. اور یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ آرمی چیف کو یا اس انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنے کی کوشش عمران نے خود کی, اور جن حالات میں جو طریقہ اڈاپٹ کیا گیا, جو اسپیکر نے کہا کہ جی میں ریزائن کرتا ہوں, میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شریک نہیں ہونا چاہتا, حالانکہ اس کی آبلیگیشن تھی انڈر دی لا. پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو جس قسم کی وہ رولنگ پاس کی جس کو سیٹیسفائڈ کر دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور وہ جو میٹر ابھی سب جوڈس تھا بفور اس کے سپریم کورٹ میں, اور اس پہ اختیار کوئی نہیں تھا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے تو پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی کو ڈسالو کر سکے. آئین پابندی لگاتا ہے, اور اس پابندی کو ویو کرنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو موشن تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا, ووٹ نہیں ہونے دیا, اور امیڈیٹلی عمران خان ٹی وی پہ آ گیا کہ اسمبلیز کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا. لیکن بخاری صاحب اس میں سوال یہ نا کہ کیا یہ دھمکی تحریک انصاف نے ڈائریکٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دی, یا کسی اور کا نام لے کے انہیں کہا کہ ایسا ہو سکتا, کیونکہ مارشل لا تو تحریک انصاف نے نہیں لگانا تھا. آبویسلی وہ ایسے حالات کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ فوج انوالو اور ٹیک اوور کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریسٹرینٹ سے کام دیا. اور اس ملک میں آج جو جمہوریت آگے جو چل رہی ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے اور جوڈیشری کا بھی ہے, اور آج بھی ہاؤس وہاں ایگزسٹ کر رہا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں ریزگنیشنز دیے ہیں, ابھی یہ پتہ چل جائے گا کتنے لوگ سیریسلی انٹرسٹڈ تھے ریزائن کرنے تھے. آج تک وہ تنخواہیں تو وہ لے رہے ہیں اور پرکس اینڈ پریولیجز بھی انجوائے کر رہے ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ. تو بخاری صاحب یہ دھمکی ڈائریکٹلی تحریک انصاف نے دی اس وقت کی حکومت نے؟ آبویسلی جب چیئرمین نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تو چیئرمین ایک ذمہ دار حیثیت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ, اور جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ہے, اس کی تو اپنی اہمیت ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ 3 نومبر سے لے کے جو 3 اپریل سے لے کے 10 اپریل تک کے جو حالات تھے اس طرح پارلیمنٹ کو ٹریٹ کیا گیا, اس پہ پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے, اور جو ریسپانسبل ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک, چلے نیّر حسین بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سنگین الزامات تک آئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور نیّر حسین بخاری صاحب نے بھی, بڑے سینئر, وہ سابق چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں. بریک کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ان سے یہ جوابات لیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف قانوندان بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب, پہلا سوال آپ سے یہی کہ آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھی جاری کی باقاعدہ, اور کچھ انٹرویوز بھی دیے کہ سیاستدان جو ہیں وہ فوج کو, خصوصاً کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے یہ ان کی پریس ریلیز تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیاستدان فوج کو نہ گھسیٹیں سیاست میں. اب تحریک انصاف کے جلسے, عمران خان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, یا کل جو زرداری صاحب نے کہا. اوور ٹو یو سر, کیا اس کا آپ کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی ریڈ لائنز جو ہیں وہ فوج نے تو ڈرا کر لی ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, تو اب سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ ان کو نہ گھسیٹیں سیاست میں. کسی بھی ادارے کو نہیں کرنا چاہیے کنٹروورسی میں جائے, پرٹیکولرلی ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے میری نظر میں اور آئین کی تحت, اور وہ یہ ہے کہ ملک کا دفاع کرنا, اور جہاں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہاں ان سے مشاورت کرنی, ان کی ایڈوائس لینی, ان کی اوپینین لینی. اس حد تک تو آپ بالکل بات بھی کر سکتے ہیں ان سے اور تنقید بھی کر سکتے ہیں, اگر ان کی کوئی غلطی ہے ان کو بھی واپس بھی ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن سیاست میں ان کا چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے, اور سیاست میں چونکہ انہوں نے کہا ہے بڑا اوپنلی, ڈی جی ایس آئی ایس پی آر کی 2-3 بار ایسی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں بار بار کہ ہمارا کوئی نہیں ہے پالیٹکس سے, ہمیں باہر رہنے دے. تو اس کی پولیٹیشینز کو بھی اب میرا خیال ہے چاہے جہاں سے بھی ہوں اب وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کی خواہش کی, اور اس مسئلے کو اب فارورڈ لوکنگ ہمیں دیکھنا چاہیے, اور جو پرانے مسئلے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں, تاریخ کی بات کرتے ہیں, ڈیبیٹس کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماسز کو, تو اس سلسلے میں تو آپ ضرور بات کر سکتے ہیں تاریخی نظر سے. لیکن کرنٹ
पॉलिटिक्स के बारे में उनको इन्वॉल्व नहीं करना। बिलावल साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि उन्हें तहरीक इंसाफ के वजीर ने धमकी दी कि फौरन इंतखाबात में जाएं वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। क्या आप समझते हैं कि उनके इस इल्ज़ाम की तहकीक होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे इल्म नहीं है और मुझे इल्म ना होते हुए यकीन जरूर है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं बिलावल साहब और वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, अपनी उनका बिलीफ हो सकता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल पोजीशन पीटीआई की बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरी बात आपने पूछा कि ये क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, तो एक बात आपको बताऊं कि जो पार्लियामेंट में जो मामला होते हैं, जो बहस होती है, जो डिबेट होती है, जो स्पीचेस होती हैं, उनके ऊपर वो मामले पार्लियामेंट ने ही सॉल्व करने होते हैं। उन मामला को पार्लियामेंट से बाहर ला के कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाया जा सकता, ना उनके खिलाफ या उनके फेवर में कोई एक्शन हो सकता है। तो अगर ये उन्होंने पार्लियामेंट में बात ये बताई है तो वो पार्लियामेंट में ही इस्तदा कर सकते हैं स्पीकर को कि आप पार्लियामेंट, और वो उन्होंने की भी है। बैरिस्टर साहब, दूसरा ये बताइएगा, बिलावल साहब ने ये भी कहा कि साबिक वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर मुमलिकत, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उनके बकौल जो आइन को पामाल किया उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बाकायदा एक पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। तो क्या आप बतौर पीटीआई इसके हक में है कि कमीशन बन जाए? अगर उन्होंने नहीं आइन पामाल किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें, जहां तक जो वाकयात हुए हैं पिछले चंद माह में, दोनों साइड्स के मौक़िफ़ हैं। एक तरफ तो मौक़िफ़ ये है बहुत बड़ा और सीरियस मौक़िफ़, और वो भी अदालतों में भी गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी है, और वो ये है कि वोट्स को खरीदा गया और जो डिफेक्टर्स हैं, जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं, उनको किसी करप्शन के जरिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया करप्शन के जरिए कि वो अपनी पार्टी को छोड़ें और दूसरी पार्टी की तरफ वोट करें। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी वायलेशन है और जरूर इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पता नहीं सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम की हद तक उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है गवर्नर साहब पे कि वो उन्होंने भी नहीं होने दिया इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो चीफ मिनिस्टर थे बुज़दार साहब, उनकी रेजिग्नेशन ही वैलिड नहीं है, वो गलत रेजिग्नेशन हुई, इसलिए मैं इलेक्शन किस तरह एग्री कर जाता। तो इस किस्म के जो मामलात हैं ये इवेंचुअली दो तरीके हैं, इनको अगर किसी ने प्रोब इन करना है तो दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि अदालत में मामला जाए और अदालत फैसला करे। अदालत ने फैसले किए भी हैं, मसलन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, आप उसे एग्री करें या ना करें, उसकी तनकीद करें या ना करें, लेकिन फैसला आ गया कि ये आइन क्या कहता है और आइन की पास जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, आर्टिकल जो आइन का है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में, तो उसके बाद वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने प्रोब करना है कि क्या हो रहा है, और प्रोब का मकसद होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि आप मुस्तकबिल में जाके जो माजी के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें ताकि कल को दोबारा ये कंट्रोवर्सीज ना हो। उसके लिए बेहतरीन जो फोरम है वो पार्लियामेंट ही है और पार्लियामेंट्री कमिटीज ही बैठा के तो ये फैसला कर सकती हैं। अगर आइन में तरमीम की जरूरत है, आइन में कोई कंफ्यूजन है, वो भी दूर की जा सकती है ताकि फ्यूचर में ना हो। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कल ही हमने की थी एक सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग और वहां भी ये इश्यूज रेज हुए थे और यही कहा गया था कि बहुत सारे मैटर्स हो गए हैं, बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं जो जिनको कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों साइड्स की तरफ से वायलेशन हुई है और उसको कौन फैसला करेगा और उसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। उधर भी मैंने ये कहा था कि हम उस पर डिबेट करेंगे कमेटी लेवल पे भी, लेकिन डिबेट का एक मकसद होगा। मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप एक दूसरे के इल्जाम लगाते हैं, मकसद ये होगा कि अगर कोई इश्यूज हैं जिनकी वजह ये है कि आइन में कोई अबहाम है, आइन में कोई कंफ्यूजन है, कोई गैप है, कोई लकूना है, तो फिर हम उन चीज़ों को रिमूव करें, उनको हटाएं, उन चीज़ों को ख़त्म करें और फिर एक बेहतर तरीके से आगे चल सके ताकि ये
اس قسم کی کنفیوژنز نہ ہوں اور عدالتوں میں بار بار ہمیں نہ جانا پڑے. چلے بیرسٹر علی ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.